अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बेनिश बख्श और आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ समाजी कारकुन, इंसानियत की खिदमत के मिशन को आगे बढ़ाने वाली शख्सियत फैसल ईदी साहब। ईदी फाउंडेशन कई दाइयों से बेसहारा, ज़रूरतमंद और दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे फलाही खिदमात, इंसानी बहरानों, नौजवानों के किरदार और अब्दुल सत्तार ईदी के मिशन के मुस्तकबिल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम निकाल कर दे रहे हैं। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि ईदी फाउंडेशन की सबसे बड़ी ताकत है क्या, जो उसे कई दाइयों तक आवाम का एतमाद दिलाया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेनिश, आप यहाँ पे आई मेरा इंटरव्यू करने के लिए। और माजरत है कि काफ़ी अरसे से आप चाह रही थी तो हो नहीं सक रहा था। और दूसरा, आपने कहा कि जो गुडविल है ये ईदी साहब की बनाई हुई गुडविल है जो आज भी कायम है, चल रही है। ईदी साहब ने जो है वो शुरू में जब काम शुरू किया था 50 की दहाई में, वो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन मुसलसल वो वो मुसलसल 30 सालों तक जो है वो काम करते रहे। फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता लोगों में पजीराई आना शुरू हुई और वही एक वक्त था जो ईदी साहब ने इन्वेस्ट की अपनी जो है वो मेहनत और लगन और समाजी काम के हवाले से कि लोगों के काम करना, मदद करना, उसमें जो गुडविल बनी आज तक ईदी साहब की वो गुडविल का जो है वो इदारा फ़ायदा उठाता रहा है और इस फ़ायदे के ज़रिए लोगों को जो है वो हम बेनिफिट देते रहे हैं। और हमारा जो मिशन है ईदी साहब का इंसानियत का मिशन था और हमारी ख्वाहिश भी है कि हम इसी तरीके से जो है वो लोगों की खिदमत करते रहें, सर्विसेज देते रहें, ताकि लोगों की जो है वो फलाह व बहबूद होती रहे। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके वालिद साहब अब्दुल सत्तार ईदी के फ़लसफ़ा खिदमत को आज के दौर में आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? तरीका तो वही है, ईदी साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और बिला तासुब, बिला रंग व नस्ल, बिला किसी जो है वो कौमियत के, हम सिर्फ़ और सिर्फ मदद करते हैं इंसान होने की बुनियाद पर। और आज भी वही सिलसिला चल रहा है और इंसानियत का तकाजा भी यही है कि आप लोगों की शनाख्त ना चेक करें कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। अगर कोई तकलीफ़ में है आपको मदद करनी चाहिए, तभी आप अच्छे इंसान कहला सकते हैं, वरना आपको इंसान कहलाने का हक़ नहीं। सर, ईदी फाउंडेशन के काम में गुज़श्ता चंद बरसों में क्या नुमायाँ तब्दीलियाँ आई हैं? तब्दीलियाँ अभी जो देखें, गुर्बत की वजह से, जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से, महंगाई की वजह से बहुत असर आया है ईदी फाउंडेशन के ऊपर। लोगों ने फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारा साथ उन्होंने दिया है और आज भी हम जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के पैसों से, लोगों के ही चंदे से। और मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज भी जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ईदी साहब के मिशन को चलाने के लिए। हमने नई सर्विसेज का भी आगाज़ किया है जिसमें टेक्निकल स्कूल है, जिसमें हम टेक्निकल शॉर्ट कोर्सेज़ और लॉन्ग कोर्सेज़ दोनों करवाते हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्कूल पिछले 5 साल से हमारा चल रहा है, जिसमें नर्सिंग नहीं लेकिन मिडवाइफ की ट्रेनिंग हो रही है। और जो सिंध मेडिकल फैकल्टी के 1 ईयर वाले कोर्स हैं, 2 ईयर्स वाले कोर्स हैं, वो हम करवा रहे हैं। इसी तरह जो है वो दायरा कार जो है वो खिदमत का उसी तरीके से चल रहा है। और ये 2-3 इजाफे, हॉस्पिटल एक हमने नया कायम किया है, उसमें भी माशाल्लाह से काफ़ी हमें जो है वो मौका मिला है लोगों की खिदमत करने का। और उसमें जो है वो हम हज़ारों लोगों की इस वक्त जो है वो खिदमत कर रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर देखें। तो यही 2-3 चीज़ें इजाफी हैं, बाकी ईदी साहब के जितने पुराने प्रोग्राम्स हैं वो सब चल रहे हैं। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी नज़र में पाकिस्तान में इस वक्त सबसे संगीन इंसानी बहरान है क्या? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे संगीन मसला जो है वो गुर्बत है। और जो इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट्स हैं, मुसलसल अगर आप उनको स्टडी करें तो बतदरीज उसमें जो बिलो पावर्टी लाइन लोग रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। और इस वक्त अबाउट 50% से ज़्यादा लोग बिलो पावर्टी लाइन चले गए पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। इसको अगर एड्रेस ना किया गया, हमारी मईशत के अंदर रिफॉर्म्स ना जो है वो लाए गए, तो इसकी तादाद बढ़ती जाएगी और हमारे जो है वो समाज के अंदर बहुत सारी खामियां भी पैदा होंगी, जिसका फ़ायदा हमारे दुश्मन बहुत उठाएंगे। अच्छा सर, बेघर बच्चों के लिए ईदी फाउंडेशन क्या कर रहे हैं और
خواتین کے مسائل کو کیا نمایاں تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ دیکھیے خواتین میں ابھی ہمارے کچھ دوستوں نے HRCP کے دوستوں نے مجھ سے کچھ ڈیٹا شیئر کیا تھا جس میں کئی ہزار لڑکیوں کو آنر کلنگ کے نام سے، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، گورنمنٹ کا ڈیٹا کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، اس میں بھی کئی ہزار لڑکیوں کو پچھلے چند سالوں کے اندر آنر کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کچھ واقعات تو ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی رونما ہوئے ہیں آنر کلنگ کے حوالے سے لڑکیوں کے، تو یہ ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے اور اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے جیسے غربت بڑھتی جا رہی ہے، جہالت بہت زیادہ جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کر رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، وحشیانہ کردار جو ہے وہ ان کا نمایاں ہوتا جا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو انسانیت کی سوچ رکھتے ہیں، جو لوگوں کی عزت کرتے ہیں، خواتین کو برابری کا حق دلوانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر اب بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو روکے اور ختم کریں۔ اچھا سر، دیکھتے ہیں کہ ایدی ایمبولینس کو فلائی میدان میں پاکستان کی اولین ایمبولینس سروس کا اعزاز حاصل ہے، تو ایمبولینس سروس کے حوالے سے آج سب سے بڑا چیلنجز ہے کیا؟ کوئی چیلنج نہیں ہے، شارٹیج ہے ایمبولینسز کی پورے پاکستان کے اندر، اور اب تو گورنمنٹ کی بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، پنجاب گورنمنٹ ہے، KP کے ہیں، ایون بلوچستان ہے، یہ سب گورنمنٹ اس وقت ایمبولینس سروس کے اوپر بہت زیادہ اچھا دھیان دے رہی ہیں۔ انہوں نے بھی فلیٹس میں اضافہ کیا ہے، ایسے ایسے علاقوں میں ایمبولینس سروس دے رہی ہیں جہاں پہ پہلے لوگ تصور نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ابھی بھی پاکستان میں جو ہے وہ ایمبولینس کا فقدان ہے، کمی ہے، جو ہے جس کو پورا کرنے کے لیے نیڈ ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور جو ہے وہ اس کو اگر سبسیڈائز کیا جائے، کیونکہ ایمبولینس سروس مہنگی ہوتی ہے، اور اس کو اگر سبسیڈائز کیا جائے، گورنمنٹ کو کچھ ایسی اسکیم چلانی چاہیے جس سے ایمبولینسز جو ہیں ان کو سبسیڈائز کرنا چاہیے، تاکہ ہم مزید اضافے کر سکیں سروسز کے اندر، مطلب ٹرین کر سکیں اسٹاف کو، اچھی کورسز کروا سکیں، جس سے جو جتنا آپ ٹرین کرو گے اتنا اچھا ہیلتھ کیئر ہوگا اور اتنے ہی لوگوں کی زیادہ جانیں بچیں گی۔ سر، اسپتالوں اور سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون کی کیا صورتحال ہے؟ سرکار ہمیشہ سے تعاون کرتی ہے، ہیلتھ منسٹری سندھ کے ساتھ میرا بہت زیادہ اچھا تعلق ہے، ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو وہ ہمیں فوراً دیتے ہیں، ہمیں پرمیشنز دیتے ہیں، ہم سندھ میڈیکل فیکلٹی کا ایک پروگرام چلا رہے ہیں، ہمارے پاس کورسز چلتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ وہ ہمیں کوآپریٹ کرتے ہیں، اور وفاق بھی ہمیں بہت زبردست سپورٹ کرتا ہے، ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے پرمیشنز دیتے ہیں، کچھ خامیاں ہمارے پاس ریکوائرمنٹ پوری بھی نہیں ہوتی تب بھی وہ ہمیں گریس ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ کام کنٹینیو رکھیں۔ ہم پچھلے 5 سال سے مڈ وائف کا پروگرام چلا رہے ہیں، فری آف کاسٹ، ہم کوئی سروس جو ہے وہ فیس نہیں لیتے، اور مڈ وائف کی جو باہر کورسز چلا رہے ہیں ان کی 30,000 35,000 40,000 روپے ان کی فیس ہے مہینے کی، لیکن ہم فری، اور پھر بلکہ مڈ وائفس کو چاہ کے ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، ہیلتھ سیکٹر میں بھی ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، اور ان کو موقع ملے کہ وہ سرو کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ تو اس کے تحت اس پروگرام کے تحت ہم اسٹائپنڈ دیتے ہیں اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور 2 ہی آرگنائزیشن ہیں پورے پاکستان میں جو اسٹائپنڈ دیتی ہیں مڈ وائفس کو، ایک ہم ہیں اور ایک کوئی گوٹ جو ہاسپٹل ہے وہ دیتا ہے، باقی کوئی بھی پاکستان میں جو ہے نا اسٹائپنڈ نہیں دیتے، بلکہ لوگ فیس لیتے ہیں مڈ وائف کے پروگرام کو چلانے کے لیے۔ اچھا سر، ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں جو ایسوسیشنز ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی بہت ہی شاکنگ رپورٹس ہیں کہ پاکستان کی میجورٹی اس وقت جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ جو ہے عام پاکستانیوں کی بہت زیادہ متاثر ہے۔ اس کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے انسٹیٹیوشن میں لوگ آتے ہیں علاج کے لیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے تھوڑے سے دائرہ کار کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور گورنمنٹ بھی اس میں ایفرٹس ہو رہی ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی اس میں کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں نہ صرف شہروں میں بلکہ دیہی لیول پہ بھی جا کے اس پروگرام کو زیادہ چلانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن اس وقت جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہے، مائنر لیول کے بھی ہوں لیکن ہے ضرور، کیونکہ اسٹریس جو مہنگائی پچھلے 7-8 سالوں سے آئی ہے، حکومت کو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ریفارمز لانے ہوں گے، ورنہ یہ چیزیں اور خراب ہوتی جائیں گی، غربت میں اضافہ ہوگا، غربت کے ساتھ ان ذہنی امراض کے جو معاملات ہیں، مینٹل ہیلتھ ہے ہماری،
اس پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے. خاندانوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ماں باپ میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, پھر بچے بھی جو ہے اس کا بہت نگیٹو اثر لیتے ہیں, اور جو یہ مینٹل النس جو ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہ روکنا, اس کو بہتر کرنا, گورنمنٹ آف پاکستان کو ریفارمز انٹروڈیوس کروانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, معاشی ریفارمز, جس سے جو ہے وہ لوگوں کی حالت بہتر ہو, معاشی حالت بہتر ہو, اور وہ خوشحالی کی طرف جا سکیں. عوامی عطیات میں اضافہ ہوا ہے یا کمی؟ عوامی عطیات میں اضافہ تو نہیں ہوا, لیکن عطیات تو اتنی ہی ہیں, لیکن جو ہے انفلیشن کی وجہ سے ہمیں مار پڑی ہے, اور جو چندہ پہلے آتا تھا اتنا ہی آ رہا ہے, لیکن انفلیشن کی وجہ سے اس کی قوت خرید جو ہے, اس کی جو ویلیو ہے نا, وہ گر گئی. اچھا سر, کیا فلاحی اداروں کے لیے حکومتی پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ جی, وفاق جو ہے وہ بہت سارے ٹیکسز لے رہی ہے, بہت ساری مشکلات کر دی ہیں NGOs کے لیے, اس کو تھوڑا سا ایزی کرنا چاہیے, اور وفاق کو ٹیکسز نہیں لینے چاہیے. ہم بڑی آرگنائزیشن ہیں, ہم پہ بھی اچھے خاصے ہم نے ٹیکس دیے ہیں. باقی چھوٹی موٹی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے پروگرامز نہیں چلا سکتی, کیونکہ وفاق کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, IMF کا, ورلڈ بینک کا. وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ٹیکسز بڑھایا جائے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ وفاق کو سوچنا چاہیے کہ ٹیکسز کی مد میں جو ہے وہ آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں, حقیقی جو کام کر رہی ہیں, ان کو مراتے دیں. سیلاب, زلزلوں اور دیگر آفات کے دوران ایڈی فاؤنڈیشن کی تیاری کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ ہماری تیاری ہوتی ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے. سیلاب, خاص کر سیلاب میں, زلزلوں میں ہمارے پاس ایمبولینس کا نیٹ ورک ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے. یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ ہماری چونکہ سارا سال چلتی رہتی ہیں, اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جیسے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا جو سسٹم ہے جو چاروں صوبوں میں موجود ہے, ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ان کے ٹرک 2-3 سالوں سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ چل ہی نہیں رہے ہوتے. ان کو چالو کرنے کے لیے ان کو 1 ہفتہ لگتا ہے, تب تک ہم اپنا کام نپٹا کے ختم بھی کر چکے ہوتے ہیں. جب یہ پہنچتے ہیں ہم اس علاقے سے نکل رہے ہوتے ہیں. سر, حالیہ برسوں میں کون سا ریسکیو آپریشن سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوا ہو؟ 2022 کا جو سیلاب تھا نا, یہ بہت خطرناک تھا. ایک ساتھ بہت بڑے ایریا کو اس نے متاثر کیا. سیلاب جو عموماً آتا ہے وہ پہلے ایک ڈسٹرکٹ کو متاثر کرتا ہے, پھر 8-10-15 دن کے بعد دوسری ڈسٹرکٹ ہوتی ہے, پھر 8-10-15 دن کے بعد تیسری ڈسٹرکٹ ہوتی ہے. لیکن اس والے 2022 والا جو ہے, کیونکہ یہ انوائرمنٹل امپیکٹ تھا, بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا, اور سندھ کی, بلوچستان کی اور سدرن پنجاب کی اچھی خاصی جو ہے وہ ڈسٹرکٹس اس میں انوالو ہوئی, اور ایک ساتھ انوالو ہوئی. تو امداد پہنچانا بہت مشکل ہو گیا تھا. اگر ایک ڈسٹرکٹ ہوتی تو ہم پھر جو ہے وہ ریسورسز ہمارے کم نہیں پڑتے, ہم کر لیتے. یہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ تباہی مچی تھی, اور اللہ نہ کرے فیوچر میں اس طرح کی اگر چیزیں آتی ہیں تو فیوچر میں بھی ہمیں پھر پریشانی ہوگی. لیکن کچھ چیزیں ہم نے بہتر کی ہیں. اس ایمرجنسی کے حوالے سے ہم نے اپنی انفراسٹرکچر کو تھوڑا سا بہتر کیا ہے. اس مطلب 2022 کے جو سیلاب تھا, اللہ نہ کرے, ہماری خواہش ہے کہ نہ آئے, لیکن اگر دوبارہ سے آئے گا تو ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ کم ہوگا, ہم جلدی لوگوں کی مدد کر پائیں گے. سر, نوجوان نسل میں رضاکارانہ خدمات کے رجحان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نوجوان نسل کام کرنا چاہتی ہے, لیکن پاکستان سے بہت زیادہ مایوس ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں, اور یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے. پاکستانی نوجوان مایوس بہت ہے پاکستان کے حالات سے, ان کو اپنی مرضی کی جاب نہیں ملتی, اور اس کی وجہ سے, اور پھر دوسرے بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں. بجلی کے مسائل ہیں, گھروں کے اندر تنگ دستیاں بڑھتی جا رہی ہیں, غربت بڑھتی جا رہی ہے. نوجوان بہت زیادہ مایوس ہیں. نوجوانوں کے لیے پھر میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, یہ بہت بڑی فورس ہے, ہم ان کو استعمال کریں. ہمارے یہاں سب سے میجورٹی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہماری پاکستان میں میجورٹی میں ہے, 50-60% آبادی جو ہے. حالانکہ اس طرح یورپ میں نہیں ہے. جاپان کے اندر جو ہے وہ بچے پیدا ہی نہیں ہوتے, اور وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں اب گاؤں خالی پڑ گئے ہیں, ان کے پاس ورکرز نہیں ہیں. ہمیں پاکستان کو اپنی معاشی جو ریفارمز ہیں وہ جلدی کرنے چاہیے, اور اس سے خوشحالی آئے, لوگوں کو روزگار ملے, اپنی مرضی کا روزگار ملے, ان کو مواقع دیں, ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کریں,
اور نوجوانوں کو مین اسٹریم کا حصہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، اور جابس کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے ایگریکلچر سیکٹر میں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ بھی جو ہے تنگ دستی ہے۔ ہمارا جو ایک سیکولر ڈیٹ ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ بینکوں سے قرضہ لیتی ہے۔ سیکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ بینکوں سے گورنمنٹ قرضہ لیتی ہے، پھر اس کو چکاتی ہے، پھر واپس قرضے لیتی ہے، پھر چکاتی ہے، تو اس کو سیکولر ڈیٹ کہتے ہیں۔ اور یہ گورنمنٹ کرتی ہے اپنے اخراجات چلانے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے مقاصد کے لیے نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈیولپمنٹ تقریباً رک گئی ہے۔ نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی۔ اچھا، انڈسٹریل ماحول دینے کے لیے آپ کو الیکٹرک سستی ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ سستا ہونا چاہیے، دونوں چیزیں مہنگی ہیں، اور پھر اسٹیبلٹی پولیٹیکل، اور دوسری چوتھی چیز جو ہے وہ امن ہونا چاہیے، سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ یہ چاروں چیزوں کی جو ہے وہ فقدان ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ اس وقت بہت ہی بری حالت سے چل رہا ہے۔ اگر اس کو نہیں ریفارمز کر کے چینج کیا گیا، یہاں پہ بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوں گی فیوچر میں۔ اچھا سر، جو نوجوان سماجی خدمات کے میدان میں آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل ان کو کرنا چاہیے کام، اور کرتے بھی ہیں کچھ بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں کی جو ہے وہ سپورٹ سے بھی کرتے ہیں، اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے سماجی ورکروں کی، کیونکہ یہی لوگ جو ہے وہ سماجی ورکر ہوتے ہیں۔ یہی لوگ فیوچر میں آپ کے لیڈر بنتے ہیں، اور آپ کے علاقوں میں، آپ کے جو ہے وہ محلوں میں، گلیوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ یہ فیوچر کے لیڈر ہوتے ہیں، فیوچر کے یونین کونسل کے لوگ ہوتے ہیں، چیئرمینز ہوتے ہیں، پھر ایم پی ایم این اے بھی انہیں سے بننے چاہیے۔ یہ جو اوپر سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں نا، یہ غلط ہے، یہ پاکستان کے اندر تباہی لے کر آتے ہیں۔ سر، فیصل ایدھی ہونے کی حیثیت سے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کام جو ہے وہ سماجی ہے۔ ہم اسی حوالے سے جو ایدھی صاحب نے ہمیں ایک دائرہ بنا کے دیا ہے، اسی دائرے سے کبھی کبھی ہم نکل جاتے ہیں، لیکن اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہم جو لوگوں کی کام کر سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں۔ ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی اور میڈیکل سائٹ پہ بھی۔ اس کا تجربہ جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کو ہم پھیلائیں گے بھی، اور ہم چاہیں گے کہ پاکستانی لوگوں کے ہاتھ میں اسکلز بہت ضروری ہیں۔ سر، کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں جو آپ کو بہت متاثر کرتا ہو جذباتی طور پر؟ بہت سارے واقعات ہیں ایدھی صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ پین ایم کا جو جہاز ہائی جیک ہوا تھا، میں نے ایدھی صاحب کے ساتھ اس میں بھی کام کیا تھا۔ 1986 میں 86 میں جو گوری بازار میں بم بلاسٹ ہوا تھا، اس میں نے ایدھی صاحب کے ساتھ، ابھی تک وہ میرے سامنے مناظر ہیں۔ میں اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی، اور بہت سارے واقعات ہیں جو کہ ہیں میری زندگی کے میموری کا حصہ ہیں، میری یادداشت کا حصہ ہیں، جس میں ایدھی صاحب نے ہمیں تربیت دی کس طرح کام کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لوگوں کا شکر ہے، لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور آج بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جیسے ایدھی صاحب کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کرتے رہیں تاکہ ہم یہ انسانیت کے مشن کو چلاتے رہیں۔ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے محسوس کیا ہو کہ ایدھی صاحب کا مشن پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے؟ اب غربت جو بڑھتی جا رہی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اس پہ ہماری ذمہ داری بھی اب بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم مشورہ دیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، ریاست ہی ان سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ ہم تو صرف جو ہے وہ مرہم لگا سکتے ہیں یا تھوڑا بہت اس کو حل کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ریفارمز لے کر آئیں، بہتری لے کر آئیں، تاکہ سماج کے اندر خوشحالی بھی آئے، اور بدحالی سے ہماری جو ہے وہ جان چھوٹے، اور بہتری کی طرف ہم جائیں۔ سر، گزشتہ دنوں ایک نیوز آئی تھی کہ سعد ایدھی صاحب جو ہے وہ غزہ قافلے میں جو ہے وہ اسرائیلی فوجی کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا، جس میں آپ لوگوں نے اہل خانہ کے ساتھ کراچی پریس کلب میں احتجاج بھی کیا تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ سعد ایدھی کے غزہ امدادی قافلے میں شامل ہونے کے فیصلے میں ایک باپ اور ایک فلاحی ادارے کے سربراہ کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا پچھلے 17-18 سالوں سے ہم یہ جو سیج ہے نا غزہ کا، یہ تقریباً 19 سالوں سے چل رہا ہے، اور ہم 17-18 سالوں سے، ایدھی صاحب بھی 2009-10 کے اندر ہم گئے تھے مصر، اور وہاں پہ ہم جو ہے غزہ جانے کی بہت کوشش کرتے رہے۔ ہم 20 دن ایدھی صاحب وہاں پہ رکے رہے،
اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا، اور اس میں پاکستانی ایمبیسی نے ہمارا بہت ساتھ دیا کہ ہمیں اجازت مل جائے مصری فارن آفس کی طرف سے کہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ جا سکیں، لیکن 20-22-25 دن گزرنے کے بعد بھی جو ہے انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. ہم مایوس ہو کے واپس آ گئے. پھر 2 سال پہلے بھی میں جو ہے وہ گیا تھا غزہ، مصر گیا تھا کہ مجھے غزہ جانے کی اجازت مل جائے، پرمیشنز مل جائیں، لیکن انہوں نے نہیں دی. ہم جو ہے وہ ہم چاہتے تھے کہ وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے کام کریں، کوئی مدد کریں، کوئی چیزیں ان کو فراہم کریں جو نیڈ ہے. اور اس وقت بہت بری کنڈیشن ہے ان کے ساتھ. ایک تو جو جینیسائڈ ہوئی ہے، ہزاروں لوگوں کو مارا گیا ہے، اور جو ہے وہ جن دہشت گردوں کو، جن مذہبی انتہا پسندوں کو مارنے کے لیے انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا، ان کو کم مارا گیا ہے، اور عام پبلک کو انہوں نے ڈیمیج کیا، پوری آبادیاں ختم کر دی. اور ان کا جو مقصد لگتا ہے اس پورے علاقے پہ قبضہ کر کے یہاں سے فلسطینیوں کو نکالنا ہے، لیکن فلسطینی بیچارے ڈٹے ہوئے ہیں، وہاں پہ رکے ہوئے ہیں، اتنی مشکل حالات میں ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں. جو اچھے گھروں میں فلسطینی رہتے تھے وہ ٹینٹوں پہ رہنے پہ مجبور ہیں، اور ان ٹینٹوں کی مطلب پھر جو امدادی سامان تقسیم ہوتا ہے ان پہ بھی گولیاں چلائی جاتی ہیں. مطلب ایک بہت ہی بھیانک منظر ہے جو کہ اپارتھائڈ اسٹیٹ افریقہ کی جو ہے وہ بھی اس طرح نہیں کرتی تھی جس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پوری دنیا میں بے عزتی کا سامنا بھی ہے. اور اگر انہوں نے اپنے رویے کو، اپنے فاشسٹ رویے کو چینج نہ کیا اسرائیل نے، تو اسرائیل کا فیوچر میں اسرائیلی اسٹیٹ کے وجود کو بھی خطرہ پڑ سکتا ہے. سر، جب آپ کو سعد عیدی کی گرفتاری کی خبر ملی تو ذہن میں سب سے بڑی تشویش کیا تھی، اور اس دوران آپ لوگ کیا اقدامات کیے گئے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، ہمارا رابطہ ساتھ سے نہیں ہو رہا تھا نا، اس کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان تھے، سارے جو نزدیک ہمارے قریبی ہیں وہ سب پریشان تھے. 4 دن تک ان سے رابطہ نہیں ہوا. پھر 5ویں دن جو ہے جب ان کو ریلیز کیا گیا، پھر جو ہے وہ ہمیں پھر جب ویڈیوز دیکھی ہم نے بین گوور کی، اور جس طریقے سے یہ لوگ تشدد کر رہے تھے فلوٹیلا کے امدادی کارکنوں کو، اور امدادی کارکن جو کوئی میڈیسن، ان میں ڈاکٹرز موجود تھے، لائرز موجود تھے، میڈیکل اسٹاف موجود تھا، نرسیں موجود تھیں، ان کے اوپر تشدد کرنا جو ہے وہ ایک گرے ہوئے انسان ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ ثابت کیا اسرائیلی فوج نے کہ وہ انتہائی طور پہ اخلاقی طور پہ یہ گر چکے ہیں. ان کو اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کیا تو آگے جا کے ان کو اور مزید جو ہے وہ تنقید کا اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. رہائی کے بعد سعد عیدی نے اپنے تجربات اور غزہ کی صورتحال کے بارے میں آپ کو کیا بتایا؟ تشدد ان کا بہت ہوا. غزہ وہ نہیں جا سکے، اور تشدد ان پہ بہت ہوا جب تک اسرائیل کی فوج کے ماتحت شپ میں تھے. شپ کے اندر پریزن ہوتا ہے، اس پریزن کے اندر ان کو رکھا گیا تھا، اور ان پہ ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتے رہے. ان کو وقفے سے بلاتے تھے، ان کو مارتے کوٹتے تھے، پیٹتے تھے. اور مطلب ایک فاشسٹ جو طریقہ ہوتا ہے، جو تشدد کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے سے دور رکھنا، وہ اپنایا ہوا ہے انہوں نے. اور آج کھول دیں، یونائٹڈ نیشنز کو ہی بھلے جانے دیں، اور جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں بھلے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو جائیں، لیکن ان کو راستے کھلنے چاہیے. اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا کردار، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا کردار اس وقت نل ہو چکا ہے. دنیا کے بہت سارے مسائل، سوڈان کے اندر اس وقت جو ہے وہ جینوسائیڈ ہوا پچھلے چند مہینوں پہلے، اس میں بھی یونائٹڈ نیشن کا کوئی کردار نہیں. غزہ کے اندر جو ہے وہ کوئی کردار نہیں. اسی طریقے سے دنیا کے بہت سارے جو محاذ ہیں ان پہ یونائٹڈ نیشنز کا کردار بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک جو رول ہے امن کے حوالے سے، وہ بہت ڈیمیج ہوا ہے. اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے یونائٹڈ نیشنز کو. اگر وہ نہیں کریں گی، دنیا کے محاذ بہت ہی بھیانک اور خطرناک شکل اختیار کرتے جائیں گے. سر، پاکستان اور دنیا بھر کے نوجوان سعد عیدی کے اس تجربے سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ متاثر ہیں ساتھ سے، اور کافی جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ ان سے اب نوجوان ملنے بھی آ رہے ہیں، اور ان کو ایک امید کی کرن بھی جاگی ہے کہ ہم پاکستانی بھی جو ہے وہ کوئی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے، یا دنیا میں جو دیگر محاذ ہیں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہم کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. سر، بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ مسنگ پرسنس، نقل مکانی، غربت اور بنیادی سہولیات کی کمی جیسے مسائل
موجود ہیں. ایک انسان دوست اور فلاحی کارکن کے طور پر آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کا ایشو ایسا ہے کہ اسے صرف اور صرف سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اس کا ملٹری حل جو ہے وہ اور بھیانک شکل اختیار کرے گا اور زیادہ نقصان پہنچائے گا. پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پاکستان کے امن کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ان کا سیاسی حل تلاش کر کے موجود ہے. پہلے بھی عبد المالک کی حکومت کے دوران بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی تھیں، اور جتنے جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے دہشت گرد ہیں یا جو فریڈم فائٹر جن کو اپنے آپ کو کہتے ہیں سر مچار، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیا تھا ان کی حکومت نے، اور بہت اچھا پروسیس شروع ہو گیا تھا. جس کے بعد ان کی حکومت جانے کے بعد سے جو ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور پھر ملیٹریلی حل جو ہے وہ اس کا تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، یا اس کے ذریعے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی. اب اس کی شکل، اس محاذ کی شکل بدلتی جا رہی ہے اور خراب، بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس کا اور ایون سرحد کا جو معاملہ ہے KPK کا، یہ پولیٹیکل حل کے اندر موجود ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کو پاور ملنا چاہیے، نہ کہ مسلح جو ہے وہ ہماری افواج جو ان مسئلوں کو حل کرنے جاتی ہے تو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دونوں سائڈ سے پھر ڈیمیجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایکسٹریمزم کی پھر انتہا کو چھوتی ہیں یہ ساری چیزیں. ہمیں پولیٹیکل حل تلاش کرنے چاہیے پاکستان کے اندر. اگر ملیٹریزم بھی ہو رہا ہے تو اس کا پولیٹیکل حل ہی اس کا واحد طریقہ ہے. اس کے بغیر ملٹری حل جو ہوتا ہے دنیا بھر میں نقصان پہنچاتا ہے. امریکہ نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، عراق کے اندر پوری طاقت لگا دی، افغانستان کے اندر پوری طاقت لگا دی، لوگوں کو مار دیا، کروڑوں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا اور خراب ہوتا گیا. سر، اگر آپ حکومت پاکستان کو بلوچستان کے حوالے سے انسانی بنیادوں پر اگر ایک مشورہ دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ میں مشورہ دوں گا کہ پولیٹیکل انوالومنٹ نہ کی جائے، سیاستدانوں کو یہ مسئلہ حل کرنے دیں، اور سیاستدان ہمارے بہت اہل ہیں، کر سکتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے، اور جمہوریت کو سبوتاج نہ کریں. جمہوریت کو سبوتاج کرنے کے لیے ہم نے مجیب الرحمان کی پرائم منسٹر تھا، اس کو زبردستی نہ بننے کے لیے ہم نے بہت نقصان پہنچایا، اور آج بھی ہم اسی ڈگر پہ ہیں. ہم جو ہے وہ سیاسی آزادی نہیں دینا چاہتے ہیں. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، وہ اس کو شیئر کرنا ہوگا. پاور ہمارے پولیٹیشنز کو دینا ہوگا، جو عوام جن کو چنتی ہے ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی، ورنہ ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے. ہماری معیشت ویسے ہی تباہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں اسٹیٹ بینک میں، اور ہم بھیکیں مانگ رہے ہیں ہر جگہ دنیا میں جا جا کے. ہماری کہیں عزت نہیں ہے، اور اس مقام پہ پہنچنے کے بعد ہمیں اب سیریسلی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا سیریس حل نکالنا چاہیے، اور یہ سارے ہمارے جو پرانے طریقہ کار ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. فیصل ایدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایدی فاؤنڈیشن کی خدمات، چیلنجز اور انسانیت کے لیے اپنے ویژن سے آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، انسانیت کی خدمت صرف اداروں کی نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور یہی پیغام ہمیں ایدی کے فلسفے سے ملتا ہے. اب بینش بخش کو دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ.